वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। कल से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है और कुछ लोगों का आज से भी शुरू हो गया है। तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हम सब को महज भूख प्यास के नहीं बल्कि अपने नफ्स को लगाम डालने वाले रोज़े रखना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमारे वतन पाकिस्तान पर बहुत बहुत करम करे, हमें ईमानदार और मुखलिस क़यादत नसीब हो। आमीन सुम आमीन। आज शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है खौफनाक रीछ का हमला। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। नवाब इफ्तिखार अली ख़ान रियासत के ज़रूरी कामों में मसरूफ़ थे और होगारस से मुसलसल शेर की चीरादस्तियों की इत्तलाआत आ रही थी, जिन्हें सुनकर नवाब साहब बेहद बेचैन थे, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नवाब हमीदुल्लाह ख़ान अलील थे, जिसके बायस वो भी होगारस नहीं जा सकते थे। मैं नवाब साहब की बेचैनी को महसूस कर रहा था, लेकिन मैं चूँकि उनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा था। हालांकि दिल ये चाहता था कि मैं नवाब साहब से इजाज़त लेकर होगारस चला जाऊं। एक दिन सुबह ही सुबह नवाब साहब ने मुझे तलब करके होगारस से आया हुआ एक टेलीग्राम देते हुए कहा कि नवाब अली, तुम फौरी तौर पर होगारस रवाना हो जाओ। वहाँ के लोग आदमखोर शेर की चीरादस्तियों से शदीद परेशान हैं। मैं चूँकि इंतहाई ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हूँ, इसलिए मेरा वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा तुम चले जाओ और गरीबों की जान बचा लो। खुदा जाने उन पर क्या गुज़र रही होगी। उस वक्त नवाब साहब की ज़ुबानी ये सुनकर मुझे बेहद मुसर्रत हुई और मैंने वहाँ से वापस आकर शिकार का सामान दुरुस्त करना शुरू कर दिया। रात इंतहाई बेचैनी में गुजरी और सुबह सवेरे होगारस के लिए रवाना हो गया। होगारस छोटी सी आबादी है। आबादी के गरीब लोगों को इंतहाई परेशानी में मुब्तला पाकर मुझे उनकी हालत पर रहम आ गया। मैंने आबादी के लोगों को जमा करके उन्हें तसल्ली दी और उनमें हिम्मत पैदा की, लेकिन मेरे साथ जंगल में जाने पर कोई भी तैयार ना था। मैंने मजबूरन दिन के वक्त जंगल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कहीं शेर की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं नाउम्मीद होता जा रहा था, लेकिन आबादी के लोगों की हालत देखकर मैं वापसी का भी इरादा नहीं कर सकता था। मुझे होगारस आए हुए पूरा एक हफ़्ता गुजर गया था। मैंने इस दौरान सूरत हाल का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया और तमाम मकामात देख लिए थे जहां आदमखोर शेर ने मुख्तलिफ़ किसानों और मज़दूरों को हलाक किया था। चूँकि आदमखोर शेर ने मुख्तलिफ़ किसानों और मज़दूरों वग़ैरह में से तकरीबन एक हफ़्ते से किसी को भी शिकार नहीं बनाया था, इसलिए मुझे यकीन था कि शेर आज कल में ज़रूर किसी न किसी को शिकार बनाएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक शेर के हाथों हलाक होने वालों में ज़्यादा तादाद लकड़हारों और गदड़ियों की थी, जो अपनी माशी मजबूरियों की बिना पर जंगल में जाने पर मजबूर थे। मैंने जंगल के जायज़े के दौरान नारियल और केले के दरख्तों के दरमियान एक बेहद घना जंगल पाया और वहीं एक ऊंचे दरख्त को अपनी मचान के लिए चुन लिया और दूसरे ही दिन मैं 2 आदमियों को साथ लेकर वहां पहुंच गया और मचान बंधवाने के बजाय मैंने अपनी जीप की एक सीट निकालकर उस दरख्त की एक मजबूत शाख पर बांध दी और वापस अपनी क़यामगाह पर आ गया। सीट बनवाने की तरकीब मेरे जहन में इसलिए आई थी कि इससे कबल मुझे मचान के बांस टूटने का एक तल्ख़ तजर्बा हो चुका था, जिसने मुझे इंतहाई ख़तरनाक हालात से दो चार कर दिया था। इसके अलावा जीप की सीट चूँकि आरामदेह होती है, इसलिए भी मैंने यही बेहतर समझा।
जीप کی سیٹ رسیوں کے ذریعے اس طرح لٹکا دی گئی تھی جس پر میں بڑے آرام سے اپنے پیر رکھ سکتا تھا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر اسے ہلا کر دیکھا۔ سیٹ کے ہلنے سے درخت کی شاخ سے بالکل ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی درخت کاٹ رہا ہے۔ اس آواز سے میں خوش ہو گیا۔ یہ بات میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھی کہ سیٹ کے لٹکانے سے مجھے یہ فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، چونکہ مجھے یقین تھا کہ درخت کے کاٹنے کی آواز سن کر شیر اس طرف ضرور آئے گا اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوگا کہ یہاں پہلے سے ہی اس کی موت منتظر ہے۔ شام سے قبل ہی میں اس سیٹ پر جا بیٹھا۔ بظاہر تو یہ سیٹ بے حد آرام دہ تھی، لیکن اس پر بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گنجائش کم ہونے کے باعث اس پر رائفل اور دوسرا شکار کا سامان نہیں رکھا جا سکے گا۔ میں نے مجبوراً شکار کا تھیلا ایک شاخ میں باندھ دیا اور رائفل ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ میں بار بار درخت کے تنے پر اپنے ہاتھ مار کر سیٹ کو جھولے دیتا تاکہ اس کے جھولنے سے زیادہ آواز پیدا ہو۔ شام کے وقت چونکہ پورا جنگل ننھے منھے پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا، اس لیے میری سیٹ کی آواز زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن سورج غروب ہوتی سیٹ کے جھولنے کی آواز اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دور دور تک اسے بآسانی سنا جا سکتا تھا، اور میں اس آواز سے بہت خوش ہو رہا تھا چونکہ مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیری رات کے باعث مجھے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ 11 اور 12 بجے کے درمیان مجھے ایک ہرن کے بولنے کی آواز آئی، جو پہلے تو وقفے سے آئی، اس کے بعد تسلسل سے آنا شروع ہو گئی، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آدم خور شیر کہیں آس پاس موجود ہے۔ میں نے اپنی سیٹ کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ اچانک کوئی 1 میل کے فاصلے سے ہرن کی خوف زدہ آواز آئی اور پھر موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس دوران چاند بھی نکل آیا تھا، جس کی روشنی میں آس پاس کی جھاڑیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم خور شیر کس طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جھاڑیوں میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی، اس لیے میں اپنی جگہ پر مطمئن بیٹھا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی خطرہ میرے بالکل قریب ہے۔ میں نے اپنی سیٹ کو ہلاتے ہوئے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا تاکہ آدم خور جس طرف بھی چھپا ہوا ہے میرے سامنے آ جائے، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہوا۔ میرا خیال یہ تھا کہ درخت کاٹنے اور کھانسنے کی آواز سن کر آدم خور شیر بڑے اطمینان کے ساتھ میری طرف آئے گا، لیکن شیر کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے ہر طرف غور سے دیکھ کر یہ اطمینان کر لیا کہ آدم خور شیر ابھی میرے آس پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی رائفل کو درخت کی شاخ سے لٹکا کر رکھ دیا اور تھرموس سے گرم گرم چائے نکال کر پینا شروع کر دی۔ ابھی میں نے 2-4 ہی گھونٹ پیے تھے کہ اچانک درخت کا تنا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اسے تیز ہوا کا سبب جان کر نظر انداز کر دیا۔ اس دوران اتفاق سے بادلوں کا ایک ٹکڑا چاند پر چھا گیا اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک میری نظر درخت کے تنے پر پہنچ گئی اور میں یہ دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا کہ ایک سیاہ سایہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں چائے کی پیالی نیچے پھینک دی اور پوری تیزی کے ساتھ رائفل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ چونکہ میری نظریں اس سائے پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے رائفل ہاتھ میں آنے کے بجائے ہاتھ لگتے ہی نیچے جا گری۔ یہ حادثہ میرے لیے قیامت بن کر رہ گیا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اپنی جان کس طرح بچاؤں۔ اچانک مجھے
خوں خوں کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بچاؤ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ سایہ آہستہ آہستہ درخت پر چڑھ کر میری طرف آ رہا تھا۔ اس دوران چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے باہر آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ ریچھ بڑے اطمینان سے درخت کی مضبوط شاخوں کا سہارا لے کر میری طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے خوں خوں کر رہا تھا، اور میں بالکل بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریچھ کے بڑھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی خوفناک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بلا خوف میری جانب بڑھ رہا تھا۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ مجھے اپنے سر پر موت منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرے پورے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ شکار کے دوران میں اس قدر خوفزدہ اور مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ ریچھ کا مجھ سے 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خوں خوں کرنے کی آواز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ریچھ اس قدر چالاک اور ہوشیار تھا کہ وہ آگے بڑھنے سے قبل جس شاخ پر پنجہ رکھتا، اس کا پوری طرح اندازہ کر لیتا کہ وہ اس کا وزن بھی برداشت کر سکے گی، اور جس شاخ کو وہ ذرا کمزور سمجھتا تو اس کے برابر والی شاخ کا جائزہ لیتا، اور اس طرح وہ رفتہ رفتہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی عالم میں مجھے ایک بزرگ کا مقولہ یاد آ گیا کہ جان کو خطرے میں ڈال کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ یہ خیال آتی میں نے یہ اندازہ کیے بغیر کہ زمین سے کافی بلندی پر ہوں، سیٹ سے چھلانگ لگا دی، اور جب زمین پر پہنچا اور اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنا داہنا ہاتھ بالکل بے جان محسوس ہوا، لیکن میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر پوری تیزی کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے رائفل اٹھا لی۔ ریچھ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں اس طرح زمین پر کود جاؤں گا، اس لیے وہ اطمینان سے میری سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی رائفل کندھے سے لگا لی اور بائیں ہاتھ سے ریچھ پر فائر کر دیا۔ ریچھ اس غیر متوقع فائر سے بری طرح بوکھلا گیا، اور میں نے مزید انتظار کیے بغیر دوسرا فائر کر دیا۔ ریچھ دوسری گولی کھا کر بڑے زور سے چیختا ہوا زمین پر آ گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ریچھ کے مرنے کے بعد میں نے اس کی طرف سے اطمینان کر کے اپنے دائیں ہاتھ کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ میرے ہاتھ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، اور میں جب سیٹ سے زمین پر کودا تھا اس وقت میرے پورے جسم کا وزن اس ہاتھ پر آ گیا تھا۔ میں نے بمشکل تمام بائیں ہاتھ سے رائفل اٹھا لی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے آبادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادل کے بار بار چاند پر چھا جانے کی وجہ سے کبھی اندھیرا اور کبھی روشنی ہو جاتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث میرے ہاتھ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ راستہ ناہموار ہونے کے باعث میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ رائفل کے وزن نے میرے بائیں ہاتھ کو پوری طرح شل کر دیا تھا۔ دایاں ہاتھ بالکل بے جان ہو کر لٹک رہا تھا، میرے لیے اسے ہلانا تک ممکن نہ تھا۔ اونچے نیچے راستوں کو عبور کرتے ہوئے جو جھٹکے لگ رہے تھے وہ میرے ہاتھ کی تکلیف میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سانس بھی رک رک کر آ رہی ہے۔ جنگل سے آبادی کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، لیکن ہاتھ کی تکلیف، اندھیرا اور راستے کی ناہمواری نے اسے میلوں دور بنا دیا تھا۔ میں اپنی جان بچ جانے سے خوش تھا، لیکن ہاتھ کے ٹوٹنے اور اس کی تکلیف سے بری طرح بے چین اور افسردہ تھا۔ درد بہت شدت کا تھا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک خیال آ گیا کہ راستے میں کسی گھنی جھاڑی میں سے آدم خور شیر نے مجھ پر اسی حالت میں حملہ کر دیا تو میں خود کو اس کے حملے سے کیسے بچا سکوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔
میں غیر ارادی طور پر رک کر کھڑا ہو گیا اور ایک انجانے خوف سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور رائفل کو زمین پر رکھ کر اپنے کوٹ کی جیب سے کارتوس نکال لیے، لیکن اب میرے لیے ایک ہاتھ سے رائفل کو لوڈ کرنے کا مسئلہ تھا۔ میں نے اپنے ایک پیر کی مدد سے رائفل کو دبایا اور بائیں ہاتھ سے اسے لوڈ کر کے بند کر دیا۔ اس کے بعد میں بائیں ہاتھ سے رائفل کندھے سے لگائے آگے بڑھنے لگا۔ رائفل لوڈ ہو جانے سے میں نے خاصا اطمینان محسوس کیا، پھر بھی میں راستے کی گھنی اور اونچی جھاڑیوں سے دور رہ کر اپنا راستہ طے کر رہا تھا، چونکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر آدم خور شیر نے اچانک کسی جھاڑی سے نکل کر مجھ پر حملہ کر دیا تو میں صرف اپنے بائیں ہاتھ سے اس پر تیزی سے فائر نہ کر سکوں گا، اور آدم خور میری اس مجبوری اور معذوری سے پورا فائدہ اٹھا کر مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ جنگل سے آبادی کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ ہوگا، جو میں نے تقریباً 2 گھنٹے میں طے کیا، اور آبادی میں جب پہنچا تو ہر طرف موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا بایاں ہاتھ اس قدر شل ہو چکا تھا کہ میرے لیے مزید کچھ دیر رائفل سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ مجبوراً میں نے اپنی رائفل ایک مکان کے سامنے پھینک دی اور بمشکل تمام اپنی قیام گاہ تک پہنچ گیا۔ اس مکان کا دروازہ چونکہ اندر سے بند تھا، اس لیے میں نے دستک دے کر کھلوایا اور جاتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گیا اور وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ درخت سے گر کر میرا بازو ٹوٹ گیا۔ لوگ اسی وقت ایک پہلوان نما آدمی کو ساتھ لے آئے۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھانے سے انکار کر دیا، چونکہ میں نے ذہنی طور پر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پہلوان صاحب نے مجھے یہ کہہ کر خوفزدہ کر دیا کہ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو زیادہ وقت اس طرح رہنے کے بعد یہ کبھی نہ جوڑ سکے گی۔ میں نے مجبوراً خود کو ان کے سپرد کر دیا اور انہوں نے نہ جانے کس قسم کا تیل ہاتھ پر مل کر ہڈی جمانے کی کوشش شروع کر دی۔ تکلیف کے باعث میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ آخر پہلوان نے درخت کی 2 شاخیں میرے ہاتھ پر رکھ کر انہیں بڑی سختی سے باندھ دیا اور مجھے دودھ پلانے کی ہدایت کر کے واپس چلے گئے۔ پہلوان صاحب کے جانے کے بعد مکان میں موجود لوگوں نے پہلوان صاحب کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس دوران مجھے گرم گرم دودھ دیا گیا، جسے پینے کے بعد میرے حلق کی خشکی میں کمی آ گئی اور میں نے اپنے جسم میں طاقت محسوس کی۔ صبح ہوتی ہی میں نے ایک ڈرائیور کا انتظام کیا اور اپنے گھر کے لیے بصریہ جیپ روانہ ہو گیا۔ اس کہانی کا ماخذ آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی اور تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔